अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के चाइना विजिट के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। और इसमें देखना ये है बेसिकली कि ये दौरा जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो हमारे इश्यूज हैं जो चल रहे हैं चाइना के साथ वो कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका ज़रा तजिया करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं आज भी देख रहा था इंडियन मीडिया जो है वहाँ पे काफ़ी खलबली सी मची हुई है कि जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है वहाँ पे और पता नहीं क्या हो जाएगा, $3 बिलियन का वहाँ पे कुछ इन्होंने भीख मांगनी है और इस तरह की चीज़ें। तो इनका सबका ज़रा तजिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। किसान साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब मुझे पता है बहुत बिजी है, मुझे सिर्फ शुरू में एक ज़रा चीज़ बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है इसको आप किस तरह देख रहे हैं, खास तौर पे इस हवाले से कि आप चूंकि एक इंस्टीट्यूट को भी रन कर रहे हैं, तो एज ए स्ट्रेटेजिक थिंकर और आपका जो बैकग्राउंड है उसको सामने रखते हुए इस दौरे की क्या इंपॉर्टेंस है जी आपकी नजर? जी, दुनिया में जो इस वक्त हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और दुनिया यूनिलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रही है। तमाम ममालिक जो हैं वो अपना अपना मफाद देख रहे हैं, सोच रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही में ही इस अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक मुसाबका कंपटीशन शुरू हुआ है, उसकी वजह से कुछ माहौल बन गया है सर्द जंग जैसा। अभी मैं सर्द जंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन सर्द जंग जैसा माहौल बनता जैसा जा बन रहा गया, ठीक ठीक। है। अब पाकिस्तान एक लिहाज से डायलेमा कह लें या एक लिहाज से चैलेंज कह लें कि हम चीन के हमसाया हैं और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। तो ये बहुत सवाल उभरता है बार बार कि क्या पाकिस्तान ने कोई तरफ चुन ली है, कोई एक तरफ साइड पे होने का सोच लिया है, या वो बैलेंस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े शिद्दत से इस बात की का इजहार करते हैं कि जी बैलेंस हो ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐसे हैं, बशमूल मेरे, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने मफाद अजीज हैं और उसके लिए उसको वो बैलेंस तलाश करना है, वो तवाज़न तलाश करना है अपने ताल्लुकात इन दोनों बड़ी ताकतों के साथ। ठीक। अगर इस तनाजुर में देखें तो अमरीका पाकिस्तान का चीन के लिए जो दौरा है वो हमारे वजीर आजम का बहुत अहम है, क्योंकि चीन एक बड़ा ही हमारा यानी जिसे कहते हैं ना, देरीना भी और देरपा भी और काबिल एतमाद दोस्त रहा है। अगर ठीक। आप गौर करें तो पिछले 70 सालों में मुझे तो कोई ऐसा वक्त नहीं याद जब चीन ने हमारे खिलाफ कोई बयान दिया हो, हाँ। कोई दो तरफा ताल्लुकात पर बयान दिया हो, या खित्ते के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, या बैनुल अक़वामी अमूर में हमारे खिलाफ कोई बयान दिया हो। सो ये जो रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी है, ये पाकिस्तान के मिजाज के ऐन मुताबिक है। हम ठीक। एक माशी तौर पर उभरती हुई मईशत हैं, कमज़ोर हैं अभी, लेकिन बड़ी खुददार कौम है। हम किसी सूरत भी इस किस्म का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी मुल्क अगर हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश करे। ठीक। अब ऐसे में चीन के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले सियासी थे, फिर इक्तिसादी अंसर उनमें आया पिछले 5-6 साल में जब से CPEC शुरू हुआ, हाँ जी। और अभी ये कुल्ली तौर पर यानी हमजहती ताल्लुकात हैं, मल्टी डायमेंशनल ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी किस्म को। और ठीक। तो पाकिस्तान के लिए ये अहम है कि चीन के साथ अपनी दोस्ती का इहादा करता रहे और बढ़ाता रहे, और चीन भी उसकी यानी रेसिप्रोसिटी करता रहे। अब जो आप एक सवाल उठ सकता है मेरे इस बयान के बाद, तो क्या फिर हम अमेरिका से दूर हो रहे हैं? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये दौरा चीन के साथ ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता। जब पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पर जाएगा या वो उनके लोग जहाँ यहाँ पे आते हैं, तो उसका ये हाँ। मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम चीन से दूर जा रहे हैं।
تو یہ بہت سالوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک کوشش جاری تھی کہ سیکنڈ فیز جو سی پیک کی اس کو بامقصد بنایا جائے. لیکن اس میں اعجاز صاحب ایک چیز ذرا تھوڑی سی کلیریفائی کر دیں کہ آپ نے فرمایا کہ ادھر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر والی سائڈ جو ہے وہ ناراض ہو جائے. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. وینڈی شرمن کی اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے صاف بتا دیا کہ جناب انڈیا کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارا ٹرانزیکشنل ٹائپ ہے, ایشو بیسڈ ہے. تو اس میں تو پھر ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو اگر انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے تو پھر ڈر کہے گا. دیکھیے اگر ٹرانزیکشنل ہے ریلیشن شپ, جو ہم نہیں چاہتے ہیں ٹرانزیکشنل, تو میں وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں سو بی اٹ, تو ٹرانزیکشنل ہی رکھ لیں. دیکھیں نا امریکہ کے ساتھ اگر انہوں نے ہندوستان کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے تو وہی بناتے رہیں. لیکن امریکہ ایک ایسی طاقت ہے جو فلپائن سے لے کر ارجنٹینا تک, مصر سے لے کر فن لینڈ تک سب کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے, سپر پاور ہے. اسی طرح چین کے بھی تعلقات سب کے ساتھ ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زیرو سم مینٹلٹی سے ہمیں نکلنا چاہیے. ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے تعلقات چین کے ساتھ ہے تو امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے, اگر امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ ہے تو ہمارے امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہوگا. یا امریکہ اگر پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہے تو سعودی عرب ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہ کرے. اب ایسا نہیں ہے, اب اپنے مفاد کا ہے, قومی مفاد کا یعنی مقصد ہوتا ہے, اسی کو پرسو کرنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ اچھا کیا ہے کہ جو پچھلے 3-4 سال سے جو محنت ہو رہی تھی اس کو ایک قسم کا کلمینیشن کیا جائے گا. کووڈ کی وجہ سے کچھ ذرا تھوڑے لمیٹڈ ہیں, لیکن وزیر اعظم کی ملاقات جو میں نے دیکھا ہے پروگرام, اس میں ان کے وزیر اعظم سے بھی مل رہے ہیں اور ان کے صدر سے بھی مل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو حوالوں سے اس کی اہمیت ہے. میں نے صرف ابھی آپ کے ساتھ اسٹریٹجک کانٹیکسٹ, اوور آل کانٹیکسٹ کی بات کی ہے کہ اس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب 26 جنوری کو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی ہمارے جو سویلین لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ سب کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ اس میں بات چیت ہوئی ہوگی کہ پاسبل ایجنڈا کیا ہوگا, اس میں وزٹ میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس صورتحال میں کہ جب ہماری طرف سے ایک پورا بھرپور قسم کی شرکت وہاں پہ ہوگی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں کیسے وہاں پہ اپنے آپ کو بتانا پڑے گا, کیسے مارکیٹ کرنا پڑے گا, تاکہ جو ہمارا سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسپرشنز بھی کاسٹ کی جاتی ہیں, ہر طرف سے کاسٹ کی جاتی ہیں, تو اس کو اچھی طریقے سے مارکیٹ بھی کیا جا سکے, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے سی پیک, اس کو, اس امپریشن کو ختم کیا جا سکے, یا کم از کم بڑا ضروری ہے. جی ڈائلیوٹ کیا جا سکے. جی بالکل ضروری ہے. اور میرا خیال میں اس کا سی پیک تو ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہ ایک تاثر ابھر گیا تھا کہ چین کی دلچسپی سی پیک میں نسبتاً کم ہو گئی ہے. تو یہ تاثر دور کرنا ضروری تھا میرے خیال میں, اور یہ دورہ اس کو کرے گا. میں ابھی جب حکومتی نمائندوں سے بات کرتا ہوں تو وہ بالکل یہ مانتے نہیں ہیں کہ سی پیک سلو ہوا ہے یا حکومت کی اس میں ترجیح نہیں ہے, لیکن تاثر بہرحال ہے. اور میں نے خود بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے کہ جناب اگر یہ تاثر بھی ہے تو اس کو دور کرنا حکومت کا ہی کام ہے. تو یہ دورہ جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے. اب سی پیک پہ کو سلو ہونے میں یا کم ہونے میں جو سیکنڈ فیز تھی, کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں اور اس کا ادراک کرنا چاہیے. کوئی اس میں شرم نہیں ہے, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. ایک تو ہمیں چاہیے تھا کہ جب ہم نے پہلی فیز میں انرجی اور انفراسٹرکچر پہ کام کر لیا تھا تو ہم بالکل وقت کے ساتھ ہم اسپیشل اکنامک زونز بنا دیتے, تاکہ جو چین کی انڈسٹری ادھر ادھر جا رہی ہے دوسرے ممالک میں وہ پاکستان آ جاتی. ہم نے وہ کام نہیں کیا, سستی کی, غلط بات ہے. دوسری بھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارا سی پیک کے باہر ہے کام پاکستان کا چین کے ساتھ, یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہے, بزنس ٹو بزنس ہے. اب ایسے میں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 80% بزنس ٹو بزنس ہے, اور وہ بھی اسٹیٹ انٹرپرائزز نہیں, پرائیویٹ چائنیز بزنسز کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کے ہاں ایک عجیب آپ نے ماحول بنایا ہوا انڈسٹری کے خلاف. جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے اس کو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ جی پیسہ
کھا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ، حالانکہ انڈسٹری جو ہے، صنعت جو ہے، وہ جابس کریٹ کرتی ہے، وہ روزگار پیدا کرتی ہے، وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کماتی ہے. تو آپ اپنا رویہ بدلیں. یہ جو اتنے این او سیز آپ ہم پہ لاد دیتے ہیں اور 2-2 سال لگ جاتے ہیں کسی بزنس کو شروع کرنے میں، یہ اسے کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو یہ بھی میرے خیال میں کچھ ہماری ہے. تو یہ چیزوں اس میں جس طرح آپ نے فرمایا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، یہ تو بہت سیریس مسائل چل رہے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو صرف ایک بجلی کا بل لینے کے لیے 113 سے 115 دن لگ جاتے ہیں. ایک جو کنسٹرکشن پرمٹ ہے اس کے اوپر 125 سے 30 دن لگ جاتے ہیں، تقریباً 4 مہینے آپ سمجھ لیں. اور پھر آپ دیکھیں پراپرٹی رجسٹریشن جو ہے اس کے اوپر 105 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ تو واقعتاً ایز آف ڈوئنگ بزنس تو نہ ہوئی. پھر یہ آپ نے بڑی لگتا ہے تحقیق کی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ آپ کو ایگزیکٹ معلومات ہیں. میں نے بھی ایک ریسرچر جو اس پہ کام کرتا ہے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی کسی بھی بزنس کو لگانے کے لیے 46 این او سیز چاہیے. 46. مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن جو مجھے چینی بزنس مینوں سے جب میں ملتا ہوں تو کچھ اسی قسم کا تاثر ملتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے چونکہ متعلقہ وزراء بھی جا رہے ہیں وہاں پہ، وزیر اعظم، تو چینیوں کا اعتماد، ان کی بزنسز کا اعتماد بحال کرنے کی ایک بڑی ترجیح ہوگی کہ جی وہ یہاں پہ کریں، انویسٹ کریں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آئے. ہم چاہتے ہیں امریکہ سے آئے، یورپ سے آئے، ایسٹ ایشیا سے آئے. تو بھائی جو ملک سب سے گہرا دوست ہے اور جو آنا بھی چاہتا ہے، پہلے اس کے لیے ماحول کو سازگار کیا جائے نا. اور اگر چینی بزنسز آنا شروع ہو جاتی ہیں کسانہ صاحب، تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے اور بزنسز بڑی تیزی سے آنے کی کوشش کریں گے. اس وجہ سے یہ انڈسٹری ایک بہت ہی اہم ہے، شعبہ ہے، جس کے اندر ہمیں میرا خیال ہے وہاں پہ ان کو اعتماد دلانا ہوگا کہ آپ آئیے، انویسٹ کیجئے. پاکستان میں ریٹ آف ریٹرن سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ پالیسی سب سے زیادہ لبرل ہے دنیا میں. اور جتنا لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک پرابلم جو ہے جو ان کو آ رہا ہے وہ ٹیکس کا بھی ہے اعزاز صاحب. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر کا ٹیکس اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ نارملی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. پھر سروسز کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں انڈسٹری کو. تو یہ بھی ان کے نزدیک یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جو کہ قابل قبول ان کے لیے ظاہر ہے. پروفٹ ریشو میں مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں. اور پھر 35 ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز ہیں جو کہ ٹیکسیشن سسٹم کے ساتھ صرف ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ مسائل تو سسٹمک ہمارے ہاں ہے نا جی. ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس وقت. بالکل اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کو ہائیسٹ لیول پہ جا کے ان کو اعتماد دلانا ہوگا، بحال کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ جو وعدے وعید آپ وہاں کریں یا جو آپ کی بات چیت ہو وہ یہاں بھی پوری کی جائے. اور ہمارے بیوروکریسی کو دیکھیں، میں خود 37 سال بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں. میں اپنے بیوروکریٹ بھائیوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ملک کا سوچیں. اور آپ اس معاملے اگر تو ایک جائز کوئی آبجیکشن ہے تو ضرور کریں، لیکن ناجائز آبجیکشن نہ کریں. اگر جائز آبجیکشن کرے بھی تو اس کو فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں تجارت ہو، یہ انڈسٹری لگے گی، صنعت، تو تجارت بھی بڑھے گی، روزگار بھی بڑھے گا، مالی وسائل بھی بڑھیں گے. یہ پاکستان کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے چینج کرنا ہوگا. اس میں بیوروکریٹس کا بھی حصہ ہے، اس میں پالیٹیشینز کا بھی حصہ ہے، اور کرپشن کے اوپر بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے. لیکن کرپشن سے بھی ایک بڑھ کر ہے روزگار. یعنی آپ کے پاس کچھ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ضرورت ہی شاید نہ پڑے کہ جا کے آپ غیر ضروری طریقے سے آپ جمع کریں دولت کو. تو اچھا ہے، یہ ایک رابطہ ہونا ضروری ہے. اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کو دعوت بھی دیں گے، ان کے صدر کو، ان کو وزیر اعظم کو، کہ بھئی وہ بھی آئیں، کیونکہ ان کا آنا بھی بہت اہم ہے. کافی سال بیت گئے اور میرے خیال میں یہ بھی ایک ضروری ہوگا کہ اس دورے میں وہ ان کو دعوت دیں گے، تو جس کے بعد پھر وہ دوسرا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع. ایک اور ایشو جو اعزاز صاحب آپ نے بھی اس کو بڑا فالو کیا ہوگا، وہ سیکیورٹی کا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ داسو کے اٹیک کے بعد چیزیں جو تھیں وہ کافی زیادہ سیریس ہو گئی تھیں، اور چائنیز نے بھی اس کے اوپر کنسرنس کا اظہار کیا تھا. تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ انہوں نے اپنا ایک سیکیورٹی کے اپریٹس ایک بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو مزید فول پروف بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جی یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے ہمارے یہاں پہ اکثر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ویبینار وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو اس میں جو چینی بولتے ہیں جب ایکسپرٹس،
تو بالخصوص اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یقیناً آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے، لیکن ابھی بھی چینی اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے ان کے خیال میں ہونے چاہیے، اور یہ جائز مطالبہ ہے، میرے خیال میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، مزید ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں نا کون سی چینی بزنس آنا چاہے گی پھر. تو سیکورٹی آف چائنیز نیشنلز از آف آئی وڈ سے اوور رائڈنگ کنسرن. سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ آئیں، ان کو اس بات کا احساس ہو. اچھا، اس میں عام اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سارے عوام بالعموم چینیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو کوئی چینیوں سے شکایت ایز سچ نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس طرح تحریک طالبان پاکستان ہے، ٹی ٹی پی ہے، جنہوں نے ابھی بھی دہشت گردی دوبارہ شروع کی ہوئی ہے، یا بی ایل اے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، جنہوں نے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے. پہلے وہ سارے افغانستان سے آتے ہیں، شاید آج بھی افغانستان سے ہی آ رہے ہوں. پہلے ان کو ہندوستان کی مدد تھی، اب شاید ہندوستان کی مدد وہاں ڈائریکٹلی نہ مل سکتی ہو. لیکن ان کو روکنا سیاسی طور پر اور عسکری طور پر ضروری ہے کہ وہ چینیوں پہ حملہ جب کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کمزور ہو، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہ آئے. تو یہ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ یہ وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا جائے گا اور وہ اس کا جواب کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ یہ چینیوں کا ایک اہم کنسرن ہے. کیونکہ ایک اور جو چیز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ اسپیشل اکنامک زونس ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بن رہے ہیں، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو سپیڈ چاہتے ہیں چائنیز، شاید اس طرح نہیں ہو پا رہی. یہ اس میں ہمارا بھی کچھ مسئلہ ہوگا، شاید چائنیز کی طرف سے بھی کچھ ریلکٹنس ہو یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ جو معاملات ہیں ان کو اچھی طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ اس پہ بات چیت بھی ہوگی اور مثبت بات چیت ہوگی، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے 2-3 سال میں اب کئی زونز کے اوپر کافی کام بڑھ گیا ہے. ہم اس لیول پہ شاید ابھی بھی نہیں ہے. مجھے ایک بار ایک بی آر آئی کے چینی فوکل پوائنٹ نے بتایا تھا، اس نے کہا کہ جب ہم ویتنام جاتے ہیں یا ہم لاؤس جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے اسپیشل زونز میں پلگ اینڈ پلے کی فیسلٹی ملتی ہے. آئیں اور ہر چیز تیار ہے اور شروع کریں. تو پاکستان کو جس طرح میں نے کہا نا کہ اپنے زونز کو اس لیول پہ لے جانا ہوگا کہ انویسٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں آنے کے لیے. Absolutely. اور اس کے لیے پاکستانی عوام کا رویہ، پاکستانی بیوروکریسی کا رویہ، پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ کا رویہ انڈسٹری کی طرف بدلنا چاہیے. ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے پرانی ایک روایت پکڑی تھی، یاد ہوگا آپ کو کہ جب ایوب خان کے دور میں کہ جی 22 خاندان لوٹ گئے اور پاکستان کی انڈسٹری ہم نے نیشنلائز کر لی، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ہم دوبارہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے. اس کا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے. انڈسٹریلسٹ کماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کماتا ہے. اس کو کمائے گا تو 600 گھر پلیں گے، اور جب وہ ایک فیکٹری سے کما کے 2 فیکٹریاں بناتا ہے تو 600 گھر پہلے پل رہے تھے، 600 اور گھر گھرانے پلنے لگتے ہیں. یہ دیکھنے کی بات ہے. چین نے کیا کیا؟ چین نے جو اپنا انقلاب لایا وہ صرف اس بات پہ رہا کہ رویہ بدل دیا وہاں پہ. تو وہاں پہ ایسی کمپنیاں، شیومی جیسی کمپنی ہے جو 7 سال میں $15 بلین کر گئی. وہ کیسے کر گئی جی؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے ان کو ہے کہ نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے وسائل پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے روزگار پیدا کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ون سٹاپ ایک آئیڈیا ہے کہ سروس اتنی ملے کہ انڈر ون روف اور کوئکلی ملے، اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو ایسے محسوس ہو کہ جیسے تو ان کی عزت بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ان کو فیسیلیٹیشن بھی مل رہی ہے. بالکل صحیح ہے آپ کی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے اکثر ابھی میں آج کل یہاں پہ بحری انکلیو میں شفٹ ہوا ہوں. تو مجھے ان کی ایک چیز بڑی اچھی لگی. میں نے دیکھا بڑی تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور بہت ویل مینٹینڈ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ پتا چلا کہ آپ نے اپنے مکان کی چھت ڈالنی ہے، آپ نے اپنے پلازا کی چھت ڈالنی ہے، آپ نے وہ ہر چیز انسپیکشن ہوگی. لیکن اس انسپیکشن کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آ کے پیسے بنانے. اس کے اوپر ایک لیول ہے انفورسمنٹ والا. انفورسمنٹ والے آ کے آپ کو دیکھیں گے، کہیں گے انہوں نے آپ کو 3 دن میں دی کہ نہیں دی.
تو پاکستان میں بھی اس قسم کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ملٹی ٹیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. کاؤنٹر چیک بھی ساتھ ساتھ کاؤنٹر چیکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں تاکہ کوئی بندہ اپنی کرسی کو استعمال کر کے ذاتی فائدے نہ لے, ذاتی منفیت نہ لے, بلکہ وہ کوشش کرے کہ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ ترقی کے مواقع جو ہے نا وہ آگے آئیں. تمام سسٹم جو ہیں پالیسیز جو ہیں ان کو ہارمونائز کیا جائے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, کوئی اس کے خلاف نہیں جا رہا, کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح کہ نارملی ہم لوگ کرتے ہیں. جی یہ بالکل آپ درست کہتے ہیں. جی جناب. اچھا, ایک تو بڑا امپورٹنٹ یہ تو سی پیک کا ہمارا آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے ایک ٹرپ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس میں امریکہ نے جب اپنے ڈپلومیٹس وغیرہ کو منع کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ نہ جائیں, تو اسے پھر ایک چائنا نے ظاہر ہے اس کا ریئیکشن بھی شو کیا, اور باقی 32-33 کنٹریز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ. تو اس لحاظ سے سولیڈیرٹی کتنا امپورٹنٹ میسج ہے ہمارے لیے کہ جا کے چائنا کو بتانا کہ نہیں, وی آر دیئر فار یو. دیکھیے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ چینی یقیناً اس بات سے بہت ان کو اطمینان ہوا ہوگا کہ پاکستان جب چین کوئی چیز ہوسٹ کر رہا ہے, اگرچہ ہم آپ کو پتا ہے کہ ہماری ونٹر اولمپکس میں پارٹیسپیشن ہمارے نہ ہونے کے برابر, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, تو لیکن اس کے باوجود یہ اس دوستی اور اس یکجہتی کا اظہار ہے کہ ہم وزیر اعظم کی سطح پر وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو سفارتی بائیکاٹ کیا امریکہ نے اور اس کے بعد برطانیہ نے, ہندوستان نے, آسٹریلیا نے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بائیکاٹ جو ہے وہ بھی ایک قسم کا, انہوں نے اولمپکس کا بائیکاٹ نہیں کیا, ان کے ایتھلیٹ حصہ لیں گے سارا کچھ ہے, وہ ایک قسم کا ان کی اپنی چین کے ساتھ خفگی کا اظہار ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ چین کے ساتھ کیا خفگی ہے, چین کے ساتھ جو ان کی خفگی ہے وہ یہ ہے کہ چین بڑی تیزی سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے, اور امریکہ سمجھتا ہے کہ ایشیا میں جو اس کو ایک حیثیت حاصل تھی, مناپلی حاصل تھی, وہ شاید چیلنج ہو جائے گی. لیکن اس کے کئی انہوں نے پھر ذرائع دوسرے آرگومنٹس بلڈ کیے, اور ایک آرگومنٹ یہ دیا کہ چین میں شنجیانگ میں ہیومن رائٹس وائلیشن بڑی زیادہ ہوتی ہیں, اور کچھ انہوں نے کہا کہ چین جو ہے وہ کرنسی مینیپولیشن کرتا ہے. کبھی انہوں نے کہا کہ چین جو ہے دوسری دنیا میں ڈیٹ انٹریپمنٹ کر رہا ہے, جی قرضہ دے کے تو لوگوں کا, تو اس طرح کے مختلف انہوں نے اعتراضات کیے. تو اس کا وہ ایک قسم کا یہ ڈپلومیٹک سفارتی اظہار کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کے تھے ان پہ بات ہو سکتی ہے, ہر ایک پہ بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کے اوپر تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو شنجیانگ کے مسلمانوں کا اتنا احساس ہے تو آپ کو فلسطینیوں کے, جن کو اب اپارٹھائڈ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اپارٹھائڈ ہو رہی ہے, آج آپ پڑھے نا بی بی سی کی ہیڈ لائن ہے, اپارٹھائڈ کا ٹائٹل دے دیا گیا اسرائیل کی پالیسیز کو. وہاں پہ کشمیر میں جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے اس کا بھی آپ کبھی اس طرح اظہار نہیں کرتے, وہاں پہ آپ کو جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ نظر آ جاتے ہیں. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ یہ مسئلہ ان کا جو سیاسی ہے, چین کے ساتھ سیاسی مسئلہ. اب پاکستان ایسے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. پاکستان کیونکہ پاکستان اس قسم کی کوئی منفی چیز میں شامل نہیں ہوگا. پازیٹیو چیز ہوگی, پازیٹیو انیشیٹو ہوگا. آپ نے کلائمیٹ چینج کی میٹنگ کی, ہم نے کہا سر آنکھوں پر ہم ضرور آئیں گے, اور ہم نے اس میں یہ ورچولی تھی وہ. تو اسی طریقے سے اور بھی کوئی اگر مثبت ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہماری طرف سے بڑی کلیئر ہے پاکستان کی قیادت کی طرف سے کہ وہ شامل ہوں گے, لیکن چین کے ساتھ اس موقع پر کھڑا ہونا ضروری تھا. اچھا, ساتھ ہی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ ہے طالبان گورنمنٹ کی جو ریکگنیشن ہے. کیا وہاں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریز کیا جائے گا کہ چائنا سے پوچھا جائے کہ جناب کیا ارادے ہیں آپ کے, آپ نے کچھ کرنا ہے اس معاملے میں, کہ یا کب تک انتظار کرنا ہے امریکہ کی گو ہیڈ کا یا ان کے نوڈ کا, کہ ہم خود نہیں کر سکتے کیا؟ افغانستان کے حوالے سے کچھ تو پاکستان کے اپنے تحفظات ہیں, کچھ علاقائی ملکوں کے تحفظات ہیں, اور کچھ بین الاقوامی ملکوں کے تحفظات ہیں. پاکستان ریکگنیشن کے حوالے سے اس وقت چین, روس, ایران, سینٹرل ایشین یعنی جو نیبرز ہیں جو ان کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کر رہا ہے, اسی کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین سچویشن کی, اس کے اوپر پاکستان سمجھتا ہے
کہ اس پہ کوئی لیت و لال نہیں کرنا چاہیے اور ان کو یہ امداد پہنچنی چاہیے، کیونکہ عام افغانی سردی سے بھوک سے نہیں مرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس کے اوپر چین کے ساتھ بھی یقیناً بات چیت ہوگی، چین کے ساتھ ریکگنیشن کے مسئلے پر بھی کوآرڈینیشن کی بات ہوگی۔ جو ہمارا ایک اپنا بھی ایشو ہے اور ویسٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ طالبان کی یہ جو پالیسی ہے کہ ویمن رائٹس کو پوری طرح نہیں دیتے ہیں اور گرلز کو سکولنگ کا موقع نہیں دیتے ہیں، گھومنے پھرنے نہیں دیتے ہیں، یہ محرم کے بغیر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان اس کو نہ اخلاقی لحاظ سے مناسب سمجھتا ہے، نہ دینی لحاظ سے مناسب سمجھتا ہے۔ ہمارے علماء نے بھی اس کے اوپر کئی بار فتوے دیے کہ جناب یہ درست نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ تعلیم تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ اس وجہ سے پاکستان کا یہ موقف ہے طالبان کو کہ جناب آپ حقوق جو ہے وہ سب کے پورے کریں۔ پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ طالبان کو بارڈر مینجمنٹ پہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وہاں پہ کچھ واقعات ہوئے لیکن ابھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر گئے ہوئے تھے تو وہ ہم ان کے ساتھ ڈپلومیٹک سطح پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یہ بھی کھل کر کہا ہے کہ جناب انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے۔ انکلوسیو حکومت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ازبیک، تاجک، ہزارہ کے بڑے بڑے لیڈر جو آپ کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کو شامل کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو ان تمام نیشنل قومیتوں میں سے اور جو لیڈرز ہیں ان کو بھی ساتھ میں حصہ دیں، شراکت کریں، کیونکہ اگر اقتدار میں شراکت نہیں ہوگی تو افغانستان میں جلد یا بدیر جنگ شروع ہو جائے گی دوبارہ۔ اور لیکن جو انکلوسیوٹی کی آپ نے بات کی ہے زیادہ، اس میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ان کی ملاقات ہوئی متقی صاحب کی ایران میں احمد مسعود سے، وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ملاقات ہوئی ان کی، اور آج خبریں آ رہی ہوئی ہیں کہ ماسکو میں بھی ملا برادر جو ہیں وہ وہاں پہ تھے اور ان کی ملاقات احمد مسعود سے کروائی گئی ہے۔ تو کیا یہ ویسٹ کی طرف سے انکلوڈنگ رشینز یہ ملاقات کروا کے کچھ اس طرح کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ان کو انسٹال کیا جائے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے طالبان پہ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ یہ تقریباً تمام ممالک سے یہ ڈیمانڈ جا رہی ہے، صرف چین سے، ایران سے، روس سے، پاکستان سے نہیں ہے، سب سے ہے۔ تو اس وجہ سے طالبان حکومت کو بھی یہ اب دیکھنا ہوگا کہ دنیا یہ ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اچھا دنیا کیوں توقع کر رہی ہے اور پاکستان کیوں توقع کر رہا ہے، یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سب کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اگر یہ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو خانہ جنگی ہونے کے چانسز بہت جاری رہے گی، اور جب خانہ جنگی ہوگی تو اس کے نتیجے میں افغانستان میں ان گورنڈ سپیسز جیسے کہتے ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو ایسی جگہوں پر وہ جتنی ٹیررسٹ سینٹریز ہیں، داعش ہے، القاعدہ بھی ہے اور ISKP ہے، اور یہ سب واپس آ جائیں گی وہاں پہ۔ اس وجہ سے خطے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے کل ہمارے ہاں مصر کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کالج کے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور وہ بات چیت کر رہے تھے۔ جب میں نے اپنی ساری بیان دے دیا تو اس کے بعد سوال جواب آیا تو انہوں نے کہا پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ افغانستان میں کیا دہشت گردی دوبارہ جڑ پکڑ رہی ہے۔ لیکن اب مصر کا تو کوئی اور کسی اور معاملے میں تعلق نہیں ہے، لیکن وہ سب کو خوف ہے کہ اگر یہ دوبارہ، کیونکہ ہر ملک کے اپنے کچھ دشمن ہوتے ہیں، وہ دشمن بھاگ کر ایسی جگہ پہ پناہ لیتے ہیں جہاں پہ ان گورنڈ ہو۔ تو اس وجہ سے ساری طالبان کو سارے کہہ رہے کہ دیکھیں آپ کی حکومت کو ہم ڈی فیکٹو تو مان گئے ہیں، ڈی فیکٹو ہم آپ سے ڈیل کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، آپ دنیا کے ملکوں میں وزٹ کر رہے ہیں، لیکن ڈی جیورے ریکگنیشن کے دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر بین الاقوامی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اگر آپ اپنا رویہ بہتر کریں گے تو ان سینکشنز کو اٹھانے میں دنیا آپ کی مدد کرے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک آخر میں ایک پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو گزشتہ سے پیوستہ جو بات کرنی تھی وہ سی پیک کے حوالے سے جو امیج آپ نے کہا کہ یہ کریٹ ہوا ہے کہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہوا ہے، اس میں آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا واقعتاً اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے سی پیک میں کم ہوا ہو اور ایران کی طرف ان کی توجہ یا ان کا جو
ایک رجحان ہے وہ زیادہ ہوا ہو؟ دیکھیں چین اس وقت دنیا کے 120 ملکوں کے اندر اپنے اقتصادی تعلقات رکھتا ہے. تو آپ بہتر ہے کہ پاکستان کو ایران یا کسی اور ملک سے کمپیئر نہ کریں. چین ایران میں بھی کرے گا, چین افغانستان میں بھی کرے گا, چین سعودی عرب میں بھی کرے گا, چین یو اے ای میں بھی کرے گا. یہ ان کی اپنی اقتصادی سفارتکاری ہے. پاکستان کے اندر جو تاثر میں نے جو کہا تھا وہ تاثر اس وجہ سے ہوا تھا کہ ہمارے زونز ذرا سلو تھے, لیکن دوسری فیز میں کچھ اور اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جنہوں نے اس تاثر کا کو میں اسی لیے حقیقی تاثر نہیں کہتا کہ فار ایگزامپل ایگریکلچر میں بہت کام اس وقت ہو رہا ہے. ایگریکلچر میں, زراعت میں, اس کی ٹرانسفارمیشن کے اندر چینی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے سوشیو اکنامک سائڈ کے اوپر جو ہے سوشل سیکٹر میں بھی چینی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. چینیوں نے کس طریقے سے اپنے ملک سے غربت ختم کی ہے وہ کیا ہم سیکھ سکتے ہیں, اگر کیسے سیکھ سکتے تو کیسے اس کو کیا جائے. تو بحثیت مجموعی سی پیک سلو اس طریقے سے نہیں ہوا. وہ تاثر اس لیے ابھرا کیونکہ زونز وقت پر نہیں بن سکے تھے. اب میرے خیال میں چونکہ کاروائی اور کام بڑھ گیا ہے, اب وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں, تو امید ہے کہ ان کی قیادت بھی آئے گی تو دوبارہ میرے خیال میں اس کو واپس پیڈسٹل پہ لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آخر میں ذرا تھوڑا سا انڈیا کا ذرا مجھے بتائیں کہ انڈین میڈیا میں کیوں اتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران جا رہے ہیں اور جناب پاکستان کی اکانومی چونکہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے, ان کو $3 بلین چاہیے ہیں, وہاں سے وہ ان کے خیرات مانگنے جائیں گے اور وہ وہاں پہ مطلب عجیب سے باتیں ہو رہی ہیں انڈین میڈیا میں. تو کیا ان چیزوں میں کچھ حقائق بھی ہیں یا یہ صرف ان کی صرف اپنی ان کی سوچ ہے, اختراع ہے؟ میرے خیال میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کا میڈیا اتنے بڑے ملک کا علم بردار ہونے کے باوجود وہ دل بڑا چھوٹا رکھتے ہیں. اور کیوں رکھتے ہیں یہ آپ خود میڈیا کے ہیں, آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. لیکن ان کو اب اس فوبیا سے, پاکستان فوبیا سے نکلنا چاہیے, ان کو تھوڑا گرو کرنا چاہیے. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, 1.3 بلین کا ملک ہے. وہ اس طرح کا ایک چھوٹا زاویہ لے کر وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ملک کے قد کو بہت نیچا کر دیتے ہیں, اس کا امیج بہت مجروح کر دیتے ہیں. ان کے میڈیا کو اس طرح کی زیب نہیں دیتا باتیں کرنا. جہاں تک پاکستان کی اقتصادی حالات کا تعلق ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے. اسی لیے تو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, اسی لیے تو ان کی کنڈیشنلٹیز مان رہے ہیں. اسی طرح تو سعودی عرب کی کنڈیشنلٹیز بھی جو انہوں نے قرضہ دے رکھا ہے اس کے اوپر مان رہے ہیں. تو چین نے بھی دیا ہوا ہے. چین بھی جو بھی کوئی اپنا پیسہ دے کے دیکھے نا, بھائی سے جب قرض لیتا ہے تو بھی کوئی اس کی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جی لکھ لو, ٹرمز طے کرو, کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو وہ تو ہوگا. پاکستان کو اس وقت اقتصادی لحاظ سے ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ایجنڈا میں ہے یا نہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ اگر چینی انویسٹمنٹ آ جائے تو وہ قرضے سے کئی گنا بہتر ہوگی. تو میرا خیال حکومت کی ترجیح, میرا تو خیال ہے, اس طرف ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ انڈین میڈیا اور انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا گرو اپ بھی کرنا چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہاں پہ اسٹیٹ الیکشن جو ہو رہے ہیں اعزاز بھائی, اس میں تو تمام کی تمام کیمپین پھر پاکستان کے اوپر چل رہی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا ایک انڈین منسٹر کی طرف سے بیان آیا ہوا تھا جس کو انہوں نے کیا ہے, رسپونڈ کیا ہے ہمارے فارن آفس کے اسپوکس مین نے بھی, اور انہوں نے کہا کہ ڈیلیوژنل ان کی یہ تھنکنگ ہے کہ آزاد کشمیر کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ محمد علی جناح صاحب ہمارے قائد اعظم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, پھر پاکستان جو ہے وہ فیچر کر رہا ہے ان کی پالیٹکس میں. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ آج سے 3-4 ہفتے پہلے تک تو یہ لگ رہا تھا کہ یو پی کے الیکشنز میں اس دفعہ پاکستان کا نام نہیں لیا جائے گا, لگ نہیں رہا تھا. لیکن مجھے ایسا تاثر ملا ہے پچھلے 1-2 ہفتوں سے کہ جو ان کی قیادت ہے وہاں پہ, ان کو خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ہندو مسلم کارڈ کھیلا جائے. تو بنیادی طور پر پاکستان ہندو مسلم کارڈ کے اندر فٹ ان ہوتا ہے. ٹھیک بات. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے تو ہندوؤں کے جو جذبات ابھاریں گے مسلمانوں کے خلاف, اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ وہاں پہ مل سکیں گے. بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اس ماڈرن دنیا کے جو ترقی پسند اصول ہیں ان سب کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس قسم کی جو فیتھ بیسڈ ایتھنک کلینزنگ ہے یہ بڑی خطرناک ہوگی ہندوستان کے لیے.
اور ان کو اس بات کی سمجھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, آپ قائد اعظم کی بات کرتے ہیں, وہ تو اپنے مہاتما گاندھی کو کس طریقے سے اس کے امیج کو, تشخص کو مجروح کر رہے ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ تو گوڈسے کو, نتھورام گوڈسے کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو ہندوستان کا اس وقت کیا کہنا, وہاں پہ ایک تلاطم ہے کسانہ بھائی, ایک تلاطم کی کیفیت ہے. وہ جو سیکولر انڈیا تھا یا دعویٰ کرتے تھے, یا وہ پلورلسٹک انڈیا تھا یا دعویٰ کرتے تھے, تو وہ تو اب نظر نہیں آ رہا. اب تو ایک دھمال ڈال دیا ہے انہوں نے ہندو ریاست بنانے کے نام پر, جس سے آج مسلمان اقلیت مشکل میں ہے, کل کو عیسائی اقلیت مشکل میں ہوں گے, پرسوں کو سکھ اقلیت مشکل میں ہوں گے. یہ سلسلہ نفرتوں کے سلسلے رکتے نہیں ہیں, نفرتوں کے دائرے پھیلتے ہیں. تو ہندوستان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی ناسمجھی ہوگی کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کو یو پی کے الیکشنز میں ایک کارڈ بنائے, اور اللہ کرے کہ اس طرح نہ ہو. کم از کم ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو جینے دیں. لیکن بہرحال اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ٹائم دیا اعجاز بھائی, ایز یوزول ویری انلائٹننگ اینڈ انسائٹفل انالیسس آپ کا, اور جو ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہم لرن کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے انشاءاللہ, تاکہ اس کا ایک ہم پوسٹ وزٹ انالیسس بھی کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.